बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा किताब ग़ज़वात उहद मुकम्मल हो गई है। ग़ज़वा उहद के बारे में जितना कुछ सही बुखारी में लिखा है इस बाब में वो हमने सारा पढ़ लिया। आगे ग़ज़वा अहज़ाब है, ग़ज़वा खंदक है। तो आज मैं आपको कुछ ग़ज़वा उहद के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ। वाज़ेह बातें सारी तफसील तो बयान कर भी नहीं सकता और करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि सब कुछ ये लिखा हुआ है सीरत की किताबों में। मैंने वहाँ से आपको याद करके सुना दिया तो ये कोई ऐसा कमाल नहीं है। कुछ ऐसी बुनियादी बातें जो आपको मालूम होना ज़रूरी हैं और अहम बातें वो मैं अर्ज़ करता हूँ। पहली बात ये है, ये वो उन्वान है कि जिसको आम तौर पर आदमी बयानात में भी बयान करता है। याद रखें, तदरीस का उसलूब और है और बयान का उसलूब और है। तदरीस का उसलूब है तहकीकी बातें, सन, तारीख़, रिवायात की तहकीक, ये बातें। बयान और खिताबत का उसलूब ये है कि मुस्तनद बात को इस पैराए में, इस अंदाज में, इस उसलूब में बयान करना कि सुनने वाले का शौक़ बढ़ रहा हो सुनकर, फिर सुनने के बाद उसके अंदर कोई अमली जज्बा बेदार हो गया हो। ये फ़ायदा है बयान का। और तदरीस का फ़ायदा ये है कि तदरीस इस अंदाज से की जाए कि जब उस्ताद की बात ख़त्म हो तलबा को कुछ नई किताबों का तारुफ़ हो चुका हो, कुछ उसके बारीक पहलुओं का इल्म हो चुका हो, कुछ तहकीकी पहलू उसके सामने आ चुके हों। ये खुश्क तरीका होता है तदरीस का। इसमें वो ज़रूरी नहीं हो रखना होता कि जाज़बियत हो, दिलचस्पी हो। तो मैं दोनों पहलू से आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। कभी भी बयान को तदरीसी तर्ज़ में न करो, बयान को तरग़ीबी तर्ज़ में करो। अलबत्ता तहकीकी बयान हो, गैर मुस्तनद न हो, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे वाक़यात ढूँढ के लाओ जिससे लोगों के दिलों में दिलचस्पी पैदा हो और उनके दिल में जज्बा ईमानी बेदार हो। ऐसे वाक़यात इकट्ठे करके सुना दो। अगर आपने जोग्राफियाई तौर पर ग़ज़वा उहद को बयान कर दिया मिंबर रसूल पर और उसकी तहकीक बयान कर दी, लफ्ज़ उहद कहाँ से निकला है, इसको उहद क्यों कहा जाता है, वजह तस्मिया क्या है, और हज़ूर कहते हैं हम उहद से मोहब्बत करते हैं, उहद हमसे करता है, इसमें मुहद्दिसीन के क्या अक़वाल हैं, इस तरह की बातें आप बयान करेंगे तो उसमें कोई खातिर खा मजमे को इन चीज़ों से दिलचस्पी नहीं है। उनको क्या उहद किससे दिल मुश्तक है, उहद का लुग़वी मानी क्या है और उहद के पहाड़ की लंबाई चौड़ाई क्या है, उनको इन चीज़ों से क्या है। हाँ, उनको इससे गर्द है कि उहद की जंग में जो ऐसे वाक़यात पेश है कि जिनको वो सुने तो उनका ईमान भड़क उठे, कहें हम भी ऐसे करेंगे जैसे सहाबा ने किया, जैसे सहाबा ने अल्लाह के नबी की खातिर सबको झोंक दिया, हम भी झोंकेंगे। ऐसा जज्बा पैदा हो जाए, ये मकसूद है। अलबत्ता हो मुस्तनद रास्तों से, क्योंकि खिताबत में लोग गैर मुस्तनद वाक़यात बयान करते हैं कि उसमें वाह ज़्यादा मिलती है और इसको पसंद भी नहीं करते ख़तीब हज़रात के हमें कोई टोके तो हम अपनी उस बात को छोड़ दें। अक्सर ख़तीब ऐसे ही होते हैं, वो इसको पसंद नहीं करते। वो कहते हैं हमें चटपटी नई बातें बताई जाएँ, जो हम आगे बयान करें वो सही हो या गलत हो। मेरा इसका तजर्बा है, मैं ऐसे नहीं अर्ज़ कर रहा। बाद ख़तीबों को बताया कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, मुस्तनद नहीं है, वो फिर भी बयान करते। मैंने पूछा हवाला क्या, हवाला भी नहीं उनके, लेकिन फिर भी बयान करते हैं, इसलिए कि वो बयान करने में एक उठान होती है, एक लय होती है कि आदमी जब बयान करते करते एक पीक पे पहुंचा तो उसको नज़र आ रहा होता है कि आगे से ज़ुबान लाएगी और आगे से मजमा एकदम हैरान हो जाएगा। और वो उसी वाक़े से ही हो सकता है जो वाक़या इतना दिलचस्प है अगरचे मुस्तनद नहीं है, इसलिए उसके सारे पेश नज़र ये चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं। ऐसे कई वाक़यात मेरे इल्म में हैं खुतबा हज़रात के कि वो इस तरह करते हैं। तो तहकीकी तदरीसी तर्ज़ पे कुछ उहद के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ। हुआ ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल तशरीफ़ लेकर गए हैं मदीना मुनव्वरा में, वो रबीउल अव्वल था और 12 रबीउल अव्वल को आप वहाँ पहुँचे हैं। और उसके बाद फिर आप ये जो साल था, पहला रबीउल अव्वल, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, ये 3 महीने शुमार कर लिए गए, हालांकि ये 3 महीने हिजरत के बाद नहीं गुज़रे। मुहर्रम, सफ़र तो पूरा ही हिजरत के बगैर गुज़रे
اور ربیع الاول کی بھی تقریباً 12 تاریخ کو آپ وہاں پہنچے ہیں، یہ مہینہ بھی تقریباً آدھا چلا گیا، اس میں بھی آپ کئی دن قباء میں رہے ہیں، 14 دن قباء میں رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تقریباً کوئی 22 ربیع الاول کے قریب آپ مدینہ پہنچے ہیں، تو یہ مہینہ بھی نکل گیا۔ اس کے باوجود مورخین نے جب یہ سال ختم ہوا، یعنی اس کا ذی الحجہ آیا، تو اس کو 1 ہجری قرار دے دیا، یعنی آپ کو ہجرت کیے ہو گویا کہ 1 سال ہو گیا ہے، گو 9 ماہ ہوئے تھے۔ تو اس لحاظ سے اگلا پھر سن 2 ہجری قرار دیا گیا۔ یہ نقطہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ اس میں بھی القلیل کالمعدوم کے تحت اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں، ہجرت کے سال یوں ہیں کہ ربیع الاول کے آگے ربیع الثانی سے ہجرت کا سال گنیں گے، اگلے سال ربیع الثانی پہ جا کے 2 ہجری شروع ہونا چاہیے، اس لحاظ سے ہجری سال ہونے چاہیے، لیکن یہ قول غیر معتبر ہے۔ پہلی ہجری گزر گئی، دوسری ہجری آئی تو بدر کا مارکہ پیش آیا۔ بدر کی جنگ پری پلانڈ نہیں تھی، باقاعدہ پہلے سے منصوبہ شدہ نہیں تھی کہ جنگ کے ارادے سے آپ علیہ السلام مدینہ سے نکلے ہوں۔ ابو سفیان کا لشکر آ رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے گئے، اس پر یہ بھی کہہ دیں اس کا سامان لینے کے لیے تو بھی ٹھیک تھا، اس پہ بھی کوئی شرعی اشکال نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل میں نے عرض کی تھی جب ہم نے وہاں پڑھا تھا مفتقی صاحب کے حوالہ جات کے ذریعے سے۔ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ پرامن تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا تھا، وہ جنگ کا ہی ماحول تھا، اس کے انہوں نے حوالہ جات بھی پیش کیے۔ 2 ہجری میں جب بدر ہوا تو اس میں 70 کفار مارے گئے اور 70 اس میں گرفتار ہو گئے۔ جو مارے گئے ان میں سے اکثر مکہ کے سرداران نہیں بلکہ تاجداران تھے۔ مکہ انہی سرداروں کے سر پہ گھمنڈ کرتا تھا، اہل مکہ کو ان پر ناز تھا، جن میں ابو جہل ہو گیا، امیہ ہو گیا، یہ بڑے بڑے تھے جو وہاں مارے گئے۔ جب ان کو بری شکست ہوئی جس کی ان کو دور دور بھی توقع نہیں تھی، ان کا تو یہ خیال تھا کہ ان سے لڑنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے جب ابو سفیان کا لشکر بدر سے کامیاب ہو کر نکل گیا تو اس نے پیغام بھجوایا پیچھے ابو جہل کو کہ ہم ٹھیک ٹھاک نکل آئے ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ تو اس کے سر پہ وہ خناسیت بھی سوار تھی اور یہ زعم اور گھمنڈ بھی سوار تھا کہ ان کی جرت کیسے ہوئی یہاں پر حملہ کرنے کی، یہ ہوتے کون ہیں؟ چند سے تو آدمی ہیں اور ہم قریش مکہ کے، ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، اب ہم جائیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم سے مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس کو یہ خیال ہوتا کہ شاید ہم ہار جائیں گے تو ممکن ہے وہ واپس چلا جاتا، تو وہ اس خیال سے آیا تھا کہ چلو چلتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ ختم کر کے آتے ہیں۔ اس لیے اس کو باوجود یہ کہ ابو سفیان کے قافلے کے صحیح سالم پہنچنے کی اطلاع مل گئی تھی، صحیح سالم نکل جانے کی اطلاع مل گئی تھی، پھر بھی اس نے پیش قدمی جاری رکھی۔ اس نے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے، ہم 3 دن وہاں ٹھہریں گے، باندیاں ساتھ لے کر گئیں گے، ہم گئیں گے اور پھر وہاں پر دیگیں چڑھائیں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ اگر مسلمان بھاگ بھی گئے تو ہماری ایک دفعہ دھاک بیٹھ جائے گی۔ اس بات کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اس کے دور دور بھی توقع نہیں تھی کہ ہماری جنگ شکست میں جا سکتی ہے، لیکن جب جنگ ہوئی تو دوپہر کے ٹائم ہی ساری ماشاءاللہ بساط لپیٹ دی گئی تھی، فرسٹ ٹائم ہی مارکا شروع ہو گیا تھا، ظہر کے ٹائم ساری ماشاءاللہ لاشوں کے ڈھیر لگے پڑے تھے، سردار مارے گئے، گرفتار ہو گئے، معروف ہے۔ جب ان کے سردار مارے گئے، یہ شکست خوردہ واپس گئے، تو جتنا لشکر مشرکین مکہ کا واپس گیا ہے، قریش مکہ کا، ان میں سے ہر ایک کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ یہ ساری بات میں آپ کو غزوہ احد کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ان سب کے اندر آگ بھڑک رہی تھی کہ مسلمانوں سے بدلہ کیسے لیا جائے اپنے سرداران مقتولین کا۔ اب ان میں ابو جہل نہیں رہا تھا، مکہ تو سنسان لگتا تھا، امیہ نہیں رہا تھا، مکہ سنسان لگتا تھا، اور جتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے، عتبہ مارا گیا، عتیبہ مارا گیا، یہ انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے ہم لیں گے۔ اب ان کے بچے عورت مرد کی زبان پر تھا کہ بڑی نامناسب بات ہے کہ ہم ان کا بدلہ لیے بغیر یہیں بیٹھے جائیں۔ چنانچہ ایک دن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا بیٹا صفوان، یہ دونوں اکٹھے ہوئے اور یہ قریش مکہ کے اس وقت بن جانے والے سردار ابو سفیان کے پاس گئے اور اسے ایک مشورہ دیا۔ اسے کہا کہ ہمیں چین نہیں آ رہا کہ انہوں نے کہا، اکرمہ نے کہا میرا والد قتل ہو گیا، صفوان نے کہا میرا والد قتل ہو گیا،
اور یہ سردار تھے وہ ہمارے گئے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے روٹیاں توڑ رہے ہیں، ہمیں ان کا بدلہ لینا ہے۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ ابھی جو لشکر ابو سفیان سے ہی بات کر رہے تھے، ابھی جو لشکر آپ لے کر آئے تھے بہت بڑی بھاری نفع کی رقم کے ساتھ، یہ رقم لوگوں کو نہ دی جائے، نفع کی اصل سرمایہ واپس کر دیا جائے لوگوں کو۔ جتنا نفع ہوا ہے اور وہ بڑی بھاری مقدار میں تھا، وہ نفع سارا روک لیا جائے اور اس نفع سے جنگی سامان خریدا جائے، جنگی تیاری کی جائے، ایک بھرپور تیاری کے ساتھ مسلمانوں سے پھر بدلہ لیا جائے۔ ابو سفیان کو ان کی رائے بہت اچھی لگی کہ یہ ٹھیک ہے، ہماری معیشت کا نقصان بھی نہیں ہے کہ جو راس المال لگایا تھا وہ ہر ایک اس کا واپس کر دیا جائے، کہ اس کا پیسہ ڈوبا تو نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کو نفع نہیں ملا، اور جو نفع آیا ہے پورے قافلے کو سارا نفع اکٹھا کر لیا جائے۔ اس نے اس کا آرڈر جاری کر دیا، جنگی سامان کی تیاری شروع ہوئی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم سوچ سمجھ کر حملہ کریں گے، ہمارے ہاتھ میں ہے، اب ہم جلد بازی نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس کے لیے پھر بہت منصوبے کیے، شعراء کو اکٹھا کیا۔ دو شاعر تھے بہت مشہور تھے، عمر جمحی اور مصافع سین اور عین، یہ بڑا اچھا بھڑکا دینے والا کلام پڑھا کرتے تھے۔ ان دونوں کو ابو سفیان نے عرب کے مختلف قبائل میں بھیجا، خاص طور پر قریش کے ارد گرد کے جو لوگ رہتے تھے، قریش کے محلے تھے، سب میں یہ جا کے مجلسیں قائم کرتے تھے اور ان میں یہ کلام پڑھتے تھے جس میں یہ تذکرہ ہوتا تھا کہ تمہارے باپ دادا کو، تمہارے سرداروں کو وہاں قتل کر دیا گیا اور تم میں ذرا نام بھی حص نہیں ہے، اور تم یہاں بیٹھے ہوئے، کہاں گئی تمہاری وہ غیرت جس پر عرب ناز کرتے تھے، کہاں گئی ہماری وہ بہادری جس پر تمہیں ناز تھا۔ تو اس طرح کے اشعار کہتے تھے تو لوگ بھڑکتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ جا کر اشعار پڑھتے تھے، اشعار بناتے تھے، پھر پڑھتے تھے تو جذبات بھڑکا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام میں سے نظم کے اندر نثر کی نسبت تاثیر زیادہ رکھی ہے اور غیر معمولی زیادہ رکھی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں جب آدمی اشعار پڑھتا ہے تو جذبات اور بنتے ہیں، اور اشعار نہ پڑھے تو وہ جذبات نہیں بنتے۔ تو ادھر ابو سفیان نے یہ کیا، دوسری طرف یہ کیا کہ تحریک چلائی کہ ہم نے بدلہ لینا ہے۔ تو قریش مکہ کے بچے بچے کی زبان پر یہ نعرہ تھا، خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون۔ عورتوں کو بھڑکایا گیا۔ تو جب یہ فضا بن گئی اچھے خاصی، اب اس نے لشکر تیار کیا، 3000 افراد پر مشتمل لشکر، غلام، باندیاں، حتیٰ کہ یہاں تک فضا بھڑک گئی تھی قریش مکہ میں مسلمانوں سے بدلہ لینے کی کہ سرداران قریش کی بیویاں جو خاندانی عورتیں ہوتی تھیں، انہوں نے کہا ہم بھی ساتھ چلیں گے، ہمارے سرداروں کو وہ قتل کیا گیا، ہمارے باپوں کو قتل کیا گیا، ہم بھی جائیں گے، جبکہ یہ دستور نہیں تھا۔ باندیاں جایا کرتی تھیں، گانے والی عورتیں جایا کرتی تھیں، سرداران کی بیویاں نہیں جایا کرتی تھیں۔ لیکن اس دفعہ ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تیار ہو گئی کہ میں ساتھ نکلوں گی، اور بھی عورتیں تیار ہوئیں، اتنی عورتیں تیار ہو گئیں کہ گویا کہ ان کا علیحدہ ایک لشکر بن گیا، اور ان کی قیادت پھر سونپی گئی ہند کو، ابو سفیان کی بیوی کو، اور مردوں کی قیادت ویسے ابو سفیان کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم نے لڑنے کے لیے جانا ہے۔ یہ سارا کام انہوں نے خفیہ رکھا۔ یہ تو عام تھا کہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، نعرے لگ رہے ہیں، لیکن ہم نے کب جانا ہے، جنگ لڑنے کے لیے جانا ہے، منصوبہ بن چکا ہے، اب لشکر روانہ ہونا ہے، یہ باتیں انہوں نے خفیہ رکھی تاکہ یہ اندازہ نہ ہو کہ ان لشکروں کے پسے، ان نعروں کے پسے پردہ جو چیز وجود میں آنی ہے وہ کب ہوگی۔ اچانک مسلمانوں پہ حملہ کر دیں گے تو جیت جائیں گے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ اپنے نبی کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ میں رہتے ہوئے خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عباس کو جب پتہ چلا کہ لشکر یہاں سے روانہ ہو رہا ہے، یہ تو جنگ لڑنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے خط لکھ دیا حضور علیہ السلام کہ یہاں لشکر آپ سے جنگ لڑنے آ رہا ہے، آپ اس کی تیاری کریں۔ آپ کو جب یہ خوفناک خبر پر مشتمل خط ملا تو آپ علیہ السلام نے فوراً 2 آدمی تیار کیے، عدی بن فضالہ کے بیٹے تھے انس اور مونس، ان کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ جاؤ لشکر کی خیر خبر لے کر۔ وہ تقریباً 5 دن بعد واپس ہے، 6 دن بعد
انہوں نے آ کر کہا کہ لشکر تو مدینے کے قریب پہنچ چکا ہے، جن راستوں سے بھی آیا وہ پہنچ چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً مشورہ بلایا۔ جب وہ خبر لے کر آئے ہیں، مسلمانوں میں ایک فضا بن گئی کہ لشکر بالکل مدینے پہنچ چکا ہے۔ تو اچانک جب مسلمانوں کو خبر ملی، مسلمان پریشان ہوئے، تو پھر یہ حالت بن گئی تھی کہ یہ لشکر پہنچا ہے بدھ والے دن احد پہاڑ کے قریب، مشرکین مکہ کا لشکر۔ جب مسلمانوں کو اس کی اطلاع ملی ہے، اور مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوا ہے جمعہ والے دن، روایت مختلف ہیں، بعض جگہ 15 شوال ہے، بعض جگہ کوئی اور شوال ہے، 6-7 شوال ہے۔ تو مسلمانوں کو جب یہ خبر ملی تو وہ چوکنا ہو گئے، حتیٰ کہ مدینہ کے جو داخلی دروازے تھے ان سب پر پہرا بٹھا دیا گیا کہ کسی وقت مدینہ میں نہ گھس آئیں۔ 3 صحابہ حضور کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، آپ کا پہرا دینے لگے، ایسا نہ ہو کہ بدبختی یہاں کوئی حرکت کرے۔ صحابہ نے ہر وقت ہتھیار اٹھا لیے، حتیٰ کہ نماز پڑھنے آتے تھے تو تلواریں ساتھ لاتے تھے، اور تلوار جسم پہ لٹکی ہوتی تھی، فرض نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ ایسی فضا بن گئی تھی کہ ہو سکتا ہے دوران نماز حملہ ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مدینے کے داخلی دروازوں پہ پہرا بٹھا دیا گیا، اللہ کے نبی کے دروازے پر 3 پہرہ دار بٹھا دیے گئے، جو وہ باری باری بدلتے رہتے تھے، ساری رات پہرا ہوتا تھا۔ اور صحابہ ہر وقت مدینہ کے اندر 4 دیواری میں اسلحہ ساتھ لے کر پھرتے تھے۔ یہ بدھ والے دن اطلاع ملی ہے۔ اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء تھے، مدینہ نہیں تھے، جب حضرت عباس کا خط پہنچا اور خبر پہنچی ہے، تو آپ نے وہاں سے جلدی سے مدینہ پہنچنے کی کوشش کی۔ اس وقت قباء اور تھا، مدینہ اور تھا۔ آپ مدینہ آ گئے، جمعرات کا دن گزرا، آپ نے مشورہ کیا۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں یہیں اندر رہ کر لڑنا چاہیے، مدینہ کے اندر رہ کر، 4 دیواری سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں شہروں کی فصیل ہوا کرتی تھی، جیسے ہمارے اس مدرسے کی 4 دیواری ہے، آج کل ہر مدرسے، ہر کالج، ہر فیکٹری کی 4 دیواری ہوتی ہے، کتنی بڑی یونیورسٹی کیوں نہ ہو، جیسے بہادر زکریا یونیورسٹی ہے، لیکن اس کی ایک 4 دیواری ہے۔ ایسے اس زمانے کا شہر تو ہماری بہادر زکریا یونیورسٹی سے چھوٹا تھا، تو ہر شہر کی فصیل ہوا کرتی تھی جس کے مین دروازے ہوا کرتے تھے۔ تو آپ کی رائے یہ تھی کہ فصیل کے اندر رہ کر دفاعی جہاد کیا جائے، اقدامی نہ کیا جائے، اور آپ کی رائے کسی اور بنیاد پر تھی۔ اور عبداللہ بن ابی بن سلول لعنت اللہ علیہ، اس کی بھی رائے یہی حضور والی رائے تھی، بس دل کا فرق تھا۔ وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے کہتا تھا یہاں رہا جائے، اور اللہ کے نبی کے پس پردہ کچھ اور باتیں تھیں۔ مثلا ایک بات یہ تھی، آپ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ باہر نکلیں اور مسلمانوں کا خون بہے، اس لیے کہ آپ کے پاس تعداد تھوڑی تھی، اور آپ کو جو جاسوسوں نے آ کر بتائی وہ تعداد بہت بڑی تھی۔ تو آپ نے ساری زندگی اسباب کا خیال رکھا ہے۔ کل بھی میں نے سبق میں بتایا تھا کہ آپ نے کتنا زیادہ اسباب کا خیال رکھا ہے، اسباب کی دنیا ہے۔ دوسرا، آپ کچھ خواب دیکھ چکے تھے، آپ ان خوابوں کی تعبیر سے یہی سمجھ رہے تھے۔ آپ نے خواب یہ دیکھا تھا کہ آپ نے تلوار ہلائی خواب کے اندر، تو تلوار کے آگے جو نوک ہوتی ہے، کونا، وہ ٹوٹ گیا، جس سے آپ نے یہ تعبیر لی کہ اس سے میرا خاندان یا صحابہ ان کو کچھ نقصان ہوگا اس جنگ میں۔ دوسرا، آپ نے خواب میں دیکھا ایک زرہ ہے، آپ نے زرہ کے اندر ہاتھ ڈالا ہے، زرہ کے اندر آپ کھڑے ہیں، آپ نے زرہ سے مدینہ منورہ مراد لیا کہ جنگ ہو تو مجھے مدینہ منورہ کے اندر رہنا چاہیے۔ ایک اور خواب بھی تھا، گائے وغیرہ دیکھی، جو گائے ذبح ہو رہی تھی، تو اس سے بھی آپ نے سمجھا کہ صحابہ شہید ہوں۔ تو گائے کے ذبح ہونے سے آپ کا ذہن صحابہ کے شہید ہونے کی طرف جا رہا تھا۔ حضور علیہ السلام کی اپنی ہی تلوار کا ایک سرہ ٹوٹنے سے مراد آپ کے اپنے گھر کے بعض افراد کا آپ سے جدا ہو جانا تھا، جس تلوار کا ٹکڑا آپ سے جدا ہو گیا۔ اور زرہ کے اندر ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہو۔ تو آپ کے پیش نظر یہ خواب بھی تھے جس کی آپ سمجھتے تھے کہ ہمارا فائدہ اندر رہنے میں۔ مشورہ ہوا تو صحابہ قربان جو، جب بھی میں واقعہ پڑھا میرے دل میں صحابہ کی غیر معمولی عظمت بڑھ گئی۔ بعض صحابہ کھڑے ہو گئے رائے دینے کے لیے کہ یا رسول اللہ، ہم تو ایک مدت سے انتظار میں تھے کہ جب سے بدر ہوا ہے اور ہمیں موقع نہیں ملا لڑنے کا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے بدر میں سب صحابہ نہیں گئے تھے۔ میں نے پہلے کیا، وہ منصوبہ شدہ جنگ نہیں تھی، اعلان نہیں کیا گیا ابھی جنگ کے لیے جانا ہے، صحابہ اکٹھے ہو جائیں،
آپ نے کچھ کو ساتھ لیا اور ابو سفیان کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے اب چل دیا۔ تو کئی صحابہ اس میں شریک بھی نہیں ہو سکے تھے، تو ان صحابہ میں بہادری تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ نہیں یا رسول اللہ ایک دفعہ تو آمنا سامنا ہونے دیں، یا ان بدبختوں کو ماریں گے یا پھر اللہ کے نام پر جانیں نچھاور کریں گے، آپ دیکھیں گے ہم کیسے اللہ کے نام پر بچھتے ہیں، لہذا ہمیں آپ نکلنے دیں۔ اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی، ان میں سے نوجوان صحابہ کی زیادہ رائے تھی کہ ہمیں باہر نکلنے دیں۔ آپ علیہ السلام پر جو حکم وحی کی طرف سے مصرح نہ ہوتا، آپ اس میں اگلے احباب کی بھی رعایت رکھتے تھے۔ اللہ کی طرف سے اس کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ مدینہ میں رہ کر ہی جنگ کریں، خواب تھا، خواب کی تعبیر میں کئی احتمالات ہوتے ہیں، آپ نے یہ احتمالات مراد لیے ہوئے تھے۔ جب سب صحابہ کی یعنی اکثر صحابہ کی رائے یہ کہ باہر نکل کے کھلے میدان میں آمنا سامنا کرنا چاہیے، تو یہ جمعہ والا دن تھا جب یہ صبح مشورہ ہو، جمعہ کی نماز سے پہلے مشورہ ہوا۔ جمعہ والے دن باتیں چلتی رہیں لیکن آپ کا حتمی مشورہ جمعہ والے دن ہوا۔ جمعے سے پہلے مشورہ ہوا تو آپ نے طے کر دیا کہ ٹھیک جمعہ پڑھ کے چلیں گے۔ جمعہ کی نماز ہو گئی، آپ اندر گھر تشریف لے گئے، اللہ تمہیں مدینہ دکھلائے، مسجد نبوی، ریاض الجنہ اور آپ کا گھر بالکل ساتھ ساتھ ہے۔ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، پیچھے صحابہ نے آپس میں کہا کہ صحابہ میں باتیں چلنے لگیں کہ یہ کیا ہوا ہے، ہماری رائے اور اللہ کے نبی کی رائے اور ہم نے ان سے ہٹ کر رہ دی۔ دو صحابی بطور خاص کھڑے ہو گئے، ایک سعد بن معاذ اور ایک اسید بن حضیر۔ انہوں نے صحابہ سے کہا، ساتھی تھے ان کے آپس میں سارے، کہنے لگے یہ اچھا نہیں کیا، اللہ کے نبی کی رائے سامنے آ گئی تھی کہ اندر رہ کر لڑنا ہے، پھر ہم نے اتنا اصرار کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی رائے لے لی واپس۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی سے یہ کہنا چاہیے کہ نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے کر۔ اللہ کے نبی میں دستور مشورہ بھی بتا گئے کہ آپ نے اپنی رائے کو صحابہ کی کثرت رائے کے سامنے چھوڑ دیا تھا۔ یہ بتایا کہ امیر کو ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے، آرڈر از آرڈر نہیں ہونا چاہیے۔ جن باتوں میں دونوں چیزوں کا احتمال ہو کہ یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اس میں حاکم اور امیر اور گھر کے سربراہ کو چاہیے دوسروں کی رعایت رکھے، اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جائے۔ اور یہ بات میں نے مولانا تاج میر صاحب میں دیکھی ہے، بارہا مشورہ لیتے ہیں تو اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جب ہم اساتذہ کی رائے زیادہ ہو جاتی ہے، کئی دفعہ ایسے ہو۔ اور مولانا رائے میں اس بات کو ناپسند کرتے ہیں جب ہم اساتذہ سے کسی بات میں مشورہ لے رہے ہوں، کوئی استاد یہ کہہ دے جی جیسے آپ فرمائیں یا جیسے آپ کی رائے ہو، مولانا کے بہت گراں گزرتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں یہ نہیں چلنا چاہیے، ڈکٹیٹر جی جیسے آپ کہیں، پھر مشورہ کیا چیز ہے؟ آپ لوگ اپنی رائے دیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی سے مستفاد ہے، اور صحابہ میں یہ جرت اور ہمت تھی اللہ کے نبی کی طرف سے عطا کردہ تربیت کی وجہ سے کہ رائے میں وہ پس پیش نہیں کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو لوگ رائے بھی کھل کر نہیں دے سکتے نا بزرگوں کو، کہ کیا کہیں گے جی استاجی کی رائے اور میری بالکل سب سے الگ رائے ہے، تو ہمارے استاجی بھی سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوتے جو آج کل کا ماحول ہے، لیکن صحابہ دیتے تھے۔ خیر، سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر نے کہا کہ ہمیں حضور علیہ السلام کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ہمیں آپ کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ تو صحابہ کے دل میں بھی بات آ گیا، جیسے بعض دفعہ ادب کا پہلو غالب آ جاتا ہے کہ ہمیں ادب کی وجہ سے آپ کی بات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آپ جب باہر تشریف لائے، آپ نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی، خود پہنی ہوئی تھی، آپ لیس تھے اسلحے سے، زرہ کے اوپر زرہ۔ باہر آئے تو صحابہ آپ کے قریب ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جیسے آپ نے فرمایا تھا ویسے کر لیتے ہیں۔ آپ نے جو جواب دیا، واہ، یہ کوئی بہادری دے سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب نبی اسلحہ پہن لے پھر اتارا نہیں کرتا، اس لیے اب میں پہن چکا ہوں، یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، اس سے پہلے اب نہیں اتر سکتا۔ تو جب آپ نے یہ فیصلہ کیا، مجھے اگلے جملے سے بھی بڑی خوشی ہوئی۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے اب جانا ہی ہے، تو صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کیسی بات ہے، یہاں مولانا فیصلہ کر دیں چلو جنگ کے لیے نکلو سارے، تیار تو ہم ہوں گے لیکن تمہیں تو نہیں، ہم بال بچوں والوں کو زیادہ پریشانی ہوگی کہ پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جمعے کے بعد یہ لوگ نکلے ہیں، راستے میں عصر آئی، ایک جگہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ جب عصر آپ نے پڑھ لی تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ یہ تو نامناسب ہے اس طرح جنگ کرنا، کہ آگے 3000 ہیں اور ہم 1000 ہیں، صحابہ 1000 تھے، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے جا رہے ہیں، یہ تو کوئی جنگ نہیں ہے۔ دوسرا وہ کہنے لگا ہماری رائے تو مانی نہیں گئی،
ہم نے کہا بھی تھا بھی اندر رہ کر جنگ لڑیں، ہماری تو مانتا ہی کوئی نہیں، اپنی کرتے ہیں، اس لیے ہم نہیں جاتے۔ بڑا بدبخت سمجھدار تھا، بس قسمت۔ کوئی سمجھدار تھا تو صدیق بنا، کوئی سمجھدار تھا تو عبداللہ بن ابی بنا، اور ابوبکر صدیق کا نام بھی عبداللہ تھا، تو کوئی عبداللہ بن ابی قحافہ بنا، کوئی عبداللہ بن ابی بنا۔ اس نے یہ چال کھیلی تھی، حالانکہ وہ مدینہ میں جدا ہو سکتا تھا، کیونکہ اس نے جنگ میں تو شریک نہیں ہونا تھا۔ یہ تھوڑی کچھ کو یہاں کر پتہ چلا کہ وہ 3000 ہے، یہ تھوڑی کچھ کو یہاں کر پتہ چلا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ اس کو شروع میں پتہ تھا ان دونوں باتوں کا کہ میری نہیں مانی گئی، اور آگے تعداد 3000 ہے۔ تو اس نے یہاں آ کر اس لیے کہا کہ یہ وہ موقع تھا جس پہ صحابہ کو توڑا جا سکتا تھا، کہ ایک دم 300 کی نفری لے کر الگ ہو گیا، 300 منافق ساتھ ہو گئے، ایک تہائی نکل گئے، 700 ادھر 3000، 7 چوک 28، 4 گنا سے بھی زیادہ لوگ موجود۔ جب ایک دم اس نے 300 آدمی نکالا تو پیچھے تو چند افراد بچ گئے۔ تو وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایک دم مسلمانوں پہ روب پڑ جائے، اور آگے مشرکین مکہ کو بھی پتہ چل جائے کہ لشکر کے ایک تھے ٹوٹ چکا ہے ابھی سے، تو ان کے حوصلے بلند ہو جائیں۔ یہ تو ابھی سے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، تو ذرا وہ کھل کے کھیلتا ہے پھر کھلاڑی۔ اور واقعی اس کا اثر بھی ہوا، اور اس نے اپنے لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے صحیح چال کھیلی تھی۔ جب وہ 3 سے آدمی الگ کر لیا تو صحابہ کے 2 قبائل ایسے تھے، ایک بنو سلمہ اور ایک بنو حارثہ، ان کے دل میں آنا شروع ہو گیا کہ اب ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، جس میں بخاری شریف میں ہم نے پڑھا، اور قرآن میں اذ ہم طائفتان ان تفشلا، تو ان کے دل ڈاواں ڈول ہونے شروع ہو گئے کہ اب ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، نہیں لڑنے کی، سانسوں لے کر کیا لڑیں گے، واپس چلنا چاہیے۔ واللہ ولیہما، اللہ نے مدد فرمائی، تو ان کے دل جم گئے۔ پھر یہ 700 ہی چلے ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچے ہیں، قربان جو میں اپنے اللہ کے نبی پر، واہ یا رسول اللہ، آپ جب وہاں پہنچے ہیں، ابو سفیان پہلے ساری ترتیب بنا چکا تھا، لشکر کو سیٹ کر چکا تھا، کیونکہ میدان اس کے قبضے میں، پہاڑی اس کے قبضے میں، چشمے اس کے قبضے میں، وہ پہلے پہنچا ہے، اور وہ احد میں آ کر ٹھہر گیا ہے، وہ پیغام دے رہا ہے کہ آؤ لڑیں۔ تو بڑی سمجھداری ہے اس کی، میدان کا انتخاب ہی خود کیا، میدان میں کہاں فوج بٹھانی چاہیے، کہاں سے دشمن کو پکڑا جا سکتا ہے، یہ انتخاب بھی خود کیا۔ اب بلا رہا ہے کہ آؤ ہمارے سامنے لڑو، اس کا تو واضح مطلب یہ ہے کہ آپ ساری چوکیوں پر قبضہ کر چکے ہیں، ترتیب آپ بنا چکے ہیں، تعداد 4 گنا سے بھی زیادہ ہے، اب 700 کو بلوا کر کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ لیکن میرے نبی کا دل تو نہیں تھا، پہاڑ تھا، کوئی سمجھ تو نہیں تھی، سمندر تھا گویا کہ فہم کا۔ آپ نے جب اپنی منصوبہ بندی اس کو دکھلائی ہے تو وہ چاروں شانے چت لیٹا ہے، دھڑام سے جا کے گرا ہے اپنی نظریاتی لحاظ سے، ککھ نہیں بچا اس کا۔ اس نے جو لشکر بنایا تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن جب حضور سامنے آتے ہیں اور آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں، کمال ہو گیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صحابہ کو جمع کیا، پھر کس کو کہاں بٹھایا، انشاءاللہ کل بتائیں گے۔